नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। और राज़ चमन आपको भी सबको दावत देता है कि अगर आपको खुदाबंद ने कोई भी गिफ्ट दे रखा हुआ है तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें ताकि बेशुमार रूहों का फ़ायदा हो सके। आज ऑनलाइन मुझे ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर रशीद गिल साहब ने, जिन्होंने अपने एक प्रोग्राम जो है दुआ के हवाले से और फ़िक्र जो है उनकी कि दुआ के हवाले से वो उन्होंने शुरू किया। और आई थिंक कि ये बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है सबके लिए कि और उनके साथ हैं जनाब बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब हॉलैंड से। आप सब दोनों को जी वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। बिशप साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि दुआ करना जो है एक आम फहम आदमी जो है उसके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अक्सर हम आपके प्रोग्राम में बात करते रहते हैं कि दुआ की अहमियत क्या है, लेकिन आज ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और अहम है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। तो असल में ये दुआ जो है ये एक ईमानदार की पहचान है, ईमानदार का सांस है, ईमानदार का ताल्लुक है, ईमानदार की बात है कि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। और ये पता चलता है कि एक नॉर्मल शख्सियत की ये पहचान है कि ये एक नॉर्मल बिलीवर है। क्योंकि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, आ भी नहीं करता, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि शायद ये बहरा है, क्योंकि कान में आवाज आएगी तो फिर मुंह से आवाज निकलेगी। तो इसी तरह ईमानदार के लिए है कि जो भी कोई ईमानदार है, जो कोई तौबा कर लेता है, जो कोई मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लेता है, जो कोई अपनी जिंदगी पर मसीह को हाकम बना लेता है, जिस पर रूहुल कुदस की मोहर लग जाती है और वो अलग किया जाता है, उसका पहला सांस का जो उसकी ब्रीथ चलती है, उसके सारे जिंदा होने की जो तस्दीक है वो दुआ है। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या कोई तरीके भी हो सकते हैं दुआ के, या बस जैसे चाहा जब चाहा शुरू कर देनी चाहिए? दुआ मुख्तलिफ अंदाज में की गई है और उसके बहुत मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो बयान किए गए हैं। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि हमें दुआ किस दिल से करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, किस पोजीशन में करनी चाहिए। ये कलाम में इसका जिक्र तो जरूर है, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिल जो है वो खुदावन की तरफ माइल होना चाहिए, उसमें बदी नहीं होनी चाहिए। और 51 ज़बूर में दाऊद ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल जो है वो कायम की है कि खुदावन जो है वो शिकस्ता दिल को पसंद करता है और वो चाहता है कि दुआ करने से पहले या कोई भी उसकी पोजीशन लेने से पहले हमें अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल से अपने गुनाहों का अकरार करना है और अपने गुनाहों की तौबा करनी है। अब आपका सवाल जो है उसकी तरफ मैं आता हूँ। पैदाइश की किताब में उसका 17 बाब और 30वीं आयत में हम जब पढ़ते हैं तो हमें जिक्र मिलता है कि सरनगू होकर दुआ की गई। और इसके अलावा ये है कि हाथ फैलाकर भी जो है वो मूसा ने दुआ की। ये भी हमें जो है जिक्र कलाम में मिलता है, खुरूज 9 बाब उसकी 27 आयत में। तो एक तो ये है कि हाथ फैलाकर भी दुआ की गई है, सरनगू होकर भी दुआ की गई है और घुटनों के बल भी दुआ की गई है। सुलेमान ने जो है वो घुटनों के बल जो है वो दुआ की। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आंखें उठाकर और हाथ फैलाकर दोनों तरह से ही दुआ की गई है। लेकिन मेरे नजदीक सबसे अहम बात यह है
کہ ہم عز و انکساری فروتنی کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہوں، تو وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری گفتگو کو، ہماری مناجات کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ بشپ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خاص بات کہی کہ دعا کے وقت انسان کا دل جو ہے وہاں سے دعا نکلنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ دعاؤں کے جو طریقے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر یا گھٹنوں کے بل یا اور کسی طریقے سے دعا کریں، وہ واجب ہے، جو خدا کو پسند بھی آتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ایک عرصہ سے سامنے آ رہی ہے، آپ بھی اس سے واقف ہیں اور سارے جانتے ہیں اس وقت، کہ کچھ لوگ بڑے ہمبل ہو کے، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے کریں، گھٹنوں کے بل کریں یا کسی بھی طریقے سے کریں، لیکن ان پہ ایک عاجزی اور انکساری طاری ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے دعا کر رہے ہیں جیسے وہ خدا سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ خدا کو کچھ یاد دلا رہے ہیں، اور کچھ ان میں ایسے ہیں جیسے وہ جھڑکیاں مار رہے ہیں خدا کو۔ تو آپ کون سے سٹینڈرڈ کو پریفرنس دیں گے کہ یہ سٹینڈرڈ جو ہے خدا کا پسندیدہ ہے، یا ہم سب کو اسی ہی کے مطابق دعا کرنی چاہیے؟ پلیز بشپ صاحب۔ ہاں جی، یہ جیسے تواریخ میں لکھا ہے کہ جب میرے لوگ خاکسار بنے، سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ ہے خاکسار ہونا۔ اور یہ جو خاکساری کی بات ہے، جیسے ہم مبارک بادیوں میں پڑھتے ہیں پہاڑی واز میں، متی 5ویں باب میں، کہ جو غمگین ہیں وہ ان کے دل شاد ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے غم جو ہے، غم کا مطلب آنسو بہانا نہیں، غم کا مطلب ہے فکر کرنا۔ پالوس کہتا ہے کہ میں ان کی طرح جاگتا رہتا ہوں جن کو حساب دینا پڑے گا۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے تمہارے بارے میں جننے کے سے درد لگے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو ایک اندر سے احساس، فکر اور کچھ کار گزرنے کو یا پلاننگ میں اپنے آپ کو گم کر لینا، اس کا تعلق ہے۔ جیسے یسوع مسیح ساری رات دعا کرتے تھے، اور شاگردوں نے کہا سامریا جانے سے پہلے کہ کل تو وہ لوگ ہمارے خلاف تھے، اور پھر جیسے بات آئی اس کی لازر کی، تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ لوگ تو ہمارے مخالف تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا ہمیں ضرور جانا ہے، سامریا سے ہو کر جانا ضرور ہے، کیونکہ پلاننگ بن چکی تھی۔ جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے حجت کرنا، خدا کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں، خدا کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، تو پھر وہ وجود سامنے آ جاتا ہے۔ کسی خدا کے خادم نے خوب کہا ہے کہ جس شخص کی دعائیا زندگی نہیں، اگر وہ بائبل کو بہت جانتا ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے ایک ڈبے میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں استعمال والی نہیں، کیونکہ بائبل کو جاننے میں جو بحث کرتے ہیں، جو مناظرے کرتے ہیں، وہ بائبل کو بہت جانتے ہیں، بڑی باریکی سے جانتے ہیں، ان کی زیر زبر پر وہ کوئی نہ کوئی نکتہ اٹھاتے ہیں، لیکن دعا نہیں کر سکتے۔ دعا صرف وہی کرتا ہے جیسے کلام مقدس میں ہے کہ رومیو کے خط میں لکھا ہے، روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر ہمارے ساتھ دعا کرتا ہے، آہیں بھر بھر کے۔ تو جب روح کسی کے اندر ہوگا تو وہ آہیں بھرے گا، وہ غم کرے گا، وہ فکر کرے گا، اور جب فکر ہوتی ہے تو پھر اندر سے غم سے ایک خاص پنجابی کا لفظ ہے وین ڈالنا، جو بولنا ہے، اے خدا دیکھ
اپنے لوگوں کو دیکھ. اور وہ وین کا جو حوالہ ہے وہ حزقیہ کے بارے میں نظر آتا ہے. حزقیہ بادشاہ جب اسور نے حملہ کیا، اس نے لیٹر لکھا اور اس کو کہا کہ یہ دیکھ، تو وہ نبی کو ساتھ لے کے اس نے پہلے اس کو وہ خط دکھایا، بعد میں ہیکل میں جا کے خدا کے گھر میں کہا اے خدا یہ دیکھ لے یہ کس طرح کے منصوبے بناتے ہیں. تو یہ ہے انکساری دل کا غم، اور یہ ہے فکر، اور یہ ہے کہ اتنا غم کہ اس غم کی شکل جو ہے وہ منہ پر جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے دعا. تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جیسا کہ بشپ صاحب نے بہت ساری دعاؤں کا ذکر کیا، آپ نے بھی بہت ساری باتوں کا احاطہ کیا ہے، اور مسیح خداوند نے بھی ایک دعا کا اگزامپل ہمیں دکھایا، سکھایا، اور اس میں اس ایک دعا میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اب ایسا مسیح خداوند نے کیوں سکھایا انسان کو؟ دیکھیے جی کہ متی رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک پریئر جو ہے، ایک دعا جو ہے وہ سکھائی، اور وہ جو مسیحی عالمین ہیں جو کلام سے واقف ہیں وہ اس دعا کو ایک ماڈل پریئر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. تو وہ جو ماڈل ہے وہ یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ وہ شاگرد دعا تو کرتے تھے لیکن اس میں جو ایلیمنٹ ہونے چاہیے دعا کے وہ شامل نہیں تھے. آئے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے. اب دیکھیے کہ اس میں کہ جو تو آسمان پر ہے یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر موجود ہے، وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور تیرا اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ تعظیم کے قابل ہے اور ہمیشہ پاک مانا جانا چاہیے. اب دیکھیے اس کی جزیات جو ہے اگر اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اب یہ جو دعا ہے اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچتی جس کی انسان کو ضرورت ہے جو اس کو خدا سے مانگنی چاہیے. اس میں خدا کی تعظیم بھی آ جاتی ہے، اس کی جو روز کی ضروریات ہیں اس کا احاطہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں اس کی روحانی زندگی یا خداوند سے جو اس کا تعلق ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے. اس لیے میرے نزدیک یہ دعا جو ہے وہ ایک ماڈل پریئر ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے. اب یہ تھوڑی سی بڑی فلاسفیکل بات ہے کہ بادشاہی تو اس کی ابھی قائم ہے لیکن پوری طرح سے قائم نہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آیا. اور مکاشفہ کی جو کتاب ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح روز قیامت کے دن آئے گا اور وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی جب شروع کرے گا تو اس موذی کو وہ باندھے گا، قید کرے گا. تو اس وقت جو دنیا سے شرارت ہے، دنیا سے جو ابلیسی کام ہے وہ تب ختم ہوں گے. تو میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس دعا میں جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، اس لیے یہ دعا جو ہے وہ ماڈل کے طور پر سامنے رکھنی چاہیے. اور میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں دعا میں صرف اپنی ضروریات کی لسٹ ہی سامنے نہیں رکھنی چاہیے، دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پہلے خداوند کی حضوری کو تسلیم کیا جائے، اس کے جلال کو قبول کیا جائے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور جو کچھ ہمیں حاصل ہے
اس کے متعلق ذکر کیا جائے کہ خدا باپ میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ میں جی رہا ہوں، اور مجھے روز کی روٹی کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ روز کی روٹی اس لیے کہ جس طرح ہم روز کی روٹی کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، اس طرح ہمیں روز خداوند کے حضور جانا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ وہ خزانہ ہمیں دے سکتا ہے، وہ بھنڈار دے سکتا ہے، یہ اس کی مرضی پہ موقوف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم روز اس کے پاس آئیں، اپنے ایمان کا اظہار کریں اور اس سے مانگتے رہیں اور وہ دیتا رہے۔ دعا سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تمام جزیات جو ہیں اس ماڈل پریئر میں شامل کی گئی ہیں تاکہ انسان، اس کے شاگرد اور تمام دنیا جو ہے اپنے باپ سے اس انداز سے مانگے تو خداوند ہماری عرضداشت کو ضرور سنے گا۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ بشپ صاحب آپ بتائیے، کیونکہ آپ ایکٹیو بشپ ہیں اس وقت، اور بہت دفعہ آپ بھی دعا کرتے ہوں گے، بہت ساری دعائیں آپ کو سننے کا بھی موقع ملا ہوگا، اور یہ جو ایگزامپل مسیح خداوند نے ہمیں دیا ہے اس کو عبادات میں اکثر یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو پورشنز خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، لیکن میں صرف ایک کی طرف آپ کا دھیان دلواؤں گا کہ جس طرح سے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ جب ہم اس ایگزامپلری پریئر کو دہراتے ہیں، یعنی دعائے بانی کو بولتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، سارے ہی بولتے ہیں، لیکن اس لسٹ میں جیسے ہماری دعاؤں کی یا ہماری ریکویسٹ کی لسٹ جو ہے اس میں اس کا کہیں ذکر نہیں آتا، یا ہماری جو ڈیلی پریئرز ہوتی ہیں اس میں اس کا ذکر کیوں نہیں بن پایا، حالانکہ ہونا چاہیے کہ اے خداوند میں آج بھی تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ تو تیری مرضی جو ہے وہ میرے گھر میں بھی اسی طرح سے ہو جیسے آسمان پر ہوتی ہے، میرے چرچ میں ایسے ہی پوری ہو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میری مرضی پوری ہو۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات اٹھائی ہے کہ آخر اس کا کیا مقام ہے۔ اس کے 7 حصے ہیں دعائے ربانی کے، اور جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ ہے آرزو کی۔ تو جو سچے خدا کے لوگ ہیں، جس میں ہمارے استاد، ہمارے نجات دہندہ خداوند یشوع ناصری کا نمونہ ہے، انہوں نے بے شک اپنی باتیں کی، دعا میں رکھی، لیکن ایک بات انہوں نے فیصلہ کن کی، اور وہ پہلی دعا کے دوسرے حصے میں ہے۔ پہلے میں رشتہ ہے اور دوسرے میں آرزو ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری آرزو ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہے۔ آج کے دور میں آرزو جو ہے، ہم کبھی بھی خدا کی آرزو پر لبیک نہیں کہتے، حالانکہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیالوں سے زیادہ اوپر ہیں، عمیق ہیں۔ تو اس بات کے لیے ہمیں ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے باپ، تو پھر باپ جو ہے وہ کبھی بھی، مسیح خداوند نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ میں اس بات کو اکثر خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ اگر مسیح یہ نہ کہتے کہ تیری مرضی پوری ہو تو وہ مردوں میں سے جینا اٹھتے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے باپ مجھے یہ بیٹا چاہیے، مجھے یہ بیٹی چاہیے، مجھے یہ کاروبار چاہیے، مجھے یہ بزنس چاہیے، میں آج وہاں جانا چاہتا ہوں، تو ساتھ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے وہ کر جو تیری مرضی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو اولاد پیدا ہوگی خدا ترس ہوگی، جو جاب ہوگا وہ بلیسنگ والا ہوگا، جو سفر ہوگا وہ انجوائےفل ہوگا۔ ہر ایک بات میں آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ آپ نے انوالو کر لیا ہے، آپ نے دعوت دے دی ہے خدا، اور خدا سب سے اوپر ہے، اور وہ آپ کے
حال کو, ماضی کو, مستقبل کو, سب کچھ کو وہ جانتا ہے. اس لیے یہ جو پیٹرن ہے دعا کا, یہ ہماری دعا کا ہمیشہ اثر سامنے آتا ہے کہ کیا. اس لیے ہمیں پہلے میرا طریقہ کار یہ ہے, جب میں دلی دعا کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے دعائے ربانی پڑھتا ہوں. یہ ہمارے استاد کی ایک مثال ہے. جب ہم وہ دعا کرتے ہیں تو پھر جب میں دلی دعا کرتا ہوں تو آگے پتہ چلتا ہے کہ کیا میں اس کی مرضی پر دعا کر رہا ہوں, کیا جو میں مانگ رہا ہوں یہ اس کی مرضی پر مانگ رہا ہوں, کیا میں اس کی بادشاہت کا واقعی ہی ایک نمائندہ ہوں. تو پھر یہ ایک اندر کی بات, ایک رشتے کی بات, جو پہلی بات ہے کہ تو جو آسمان پر ہے میرے باپ. یہ ارامی زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہے اوون بشمیہ. یہ اوون بشمیہ کا مطلب ہے میرا آسمانی باپ. یہ ایک اتنا بلند اور اتنا پراؤڈلی, اتنا فخریہ جملہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے ہر روز ایک خوبصورت رنگ بھرا ہوا ایک نمونہ ہے. یہ ایک ایسا سین ہے جس میں ایماندار گم ہو جاتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ بشپ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, وقت ہمیں بالکل اجازت نہیں دے رہا. آپ ود ان 20 سیکنڈ آپ بتائیے کہ آج کا کیا کنکلوژن ہوگا ساری بات چیت کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا فروتنی, انکساری, عجز کے ساتھ ہونی چاہیے. اور خداوند ہر چیز کا مالک ہے, وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو صرف ہمیں یہی کہنا چاہیے دعا میں کہ خدا باپ میری ضرورتوں سے تو واقف ہے, لیکن تیری ہی مرضی پوری ہو. جو تو چاہتا ہے اس کی تمنا اور آرزو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں. میں اپنے آپ کو کلی طور پر سرنڈر کرتا ہوں. جو تو واجب سمجھتا ہے, مناسب سمجھتا ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہوگا اور وہی عطا کرے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اینڈ بشپ صاحب. بڑا اچھا لگ رہا تھا آج کی بات چیت میں. ہوپ فلی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آج کے پروگرام کو بہت انجوائے کریں گے, اور دعا کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو صحیح بنائیں گے اسی طریقے سے جیسا کہ آج کے ہمارے مہمانوں نے ذکر کیا. اور بالخصوص وہ جو ایک پیٹرن دیا گیا ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ ہمیں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کو فلفل کرنا ہے اپنی زندگیوں میں. خداوند کرے کہ ایسا ہی ہو. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر رشید صاحب اینڈ بشپ ایمینول صاحب, آپ سب دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو دیگا. ہوپ فلی نیکسٹ پروگرام میں کسی اور طریقے سے بات چیت ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو. جی